उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। तबसरा की स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। आज जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैं अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम उन नौजवानों में से हैं जो कि पाकिस्तान में अपनी मदद आपके तहत बिना किसी पॉलिटिकल, बिना किसी हुकूमती सपोर्ट के सरगर्म हैं, कोशा हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। और इसमें इनके बेतहाशा इनिशिएटिव्स हैं जिस पर ये काम कर रहे हैं। और मैं और मेरी जो को-होस्ट है मरियम, हम दोनों मिलके आज अब्दुल सलाम से उनकी अचीवमेंट, उनके वो काम जो पाकिस्तान की बेहतरी और फलाह के लिए वो कर रहे हैं, उस पर काम करेंगे। अब्दुल सलाम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू तबसरे पे तबसरा। कैसे हैं आप? थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया ज़िले यास्मीन। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल सलाम, हम आगाज करते हैं इससे कि आप एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको किस किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं जब आप इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, स्पेशली विदाउट एनी सपोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ज़िले और मरियम का कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बुनियादी तौर पे एजुकेशन की अगर हम बात करें, पाकिस्तान बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद से ही एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन का जो शोबा है वो क्राइसिस का शिकार रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिन्होंने पाकिस्तान हासिल किया, उन्होंने ये कहा कि एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। तो किसी भी कौम को अगर आपने उठाना हो, उनकी एजुकेशन को, उनकी एजुकेशन सिस्टम को आपको बेहतर बनाना होता है, और किसी भी कौम को अगर आपने तबाह करना हो तो उनकी एजुकेशन सिस्टम या तालीम उनसे आप छीन ले या उनके वो फरसूदा निज़ाम तालीम दे दे कि जिसके ज़रिए से वो दुनिया के अंदर कम्पीट ना कर सके। बुनियादी तौर पे हमारा मसला यही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो करंट सिनारियो के अंदर वक्त की ज़रूरतों को और दुनिया के साथ जो कंपटीशन है उसमें एक लीडिंग रोल प्ले नहीं कर सकता। तो मसाइल तो बहुत है। मसाइल पे अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। नहीं होता एजुकेशन सेक्टर के अंदर लोगों को क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम करने के हवाले से। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में एजुकेशन नहीं है। शुरू से हमारा ये ख्याल था कि जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने चूंकि अपने मंशूर के अंदर बहुत ज़्यादा इस के हवाले से लिखा भी था और बहुत सारे ऐलानात भी किए थे, बहुत सारे वादे भी किए थे। हमारा ख्याल था कि शायद ये जो हुकूमत है इसके अंदर तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, लेकिन अफसोस है कि अभी तक वो कहते हैं कि हनूज दिल्ली दूर अस्त। अच्छा, लेकिन करंट गवर्नमेंट का ये क्लेम है और वो ये बात कहते हैं कि वो तालीम के ऊपर बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं। ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि तालीम जो है उसका एक नया निजाम लेकर आ रहे हैं जिसको वो कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। तो आप क्या समझते हैं कि वो एक अच्छा काम नहीं है? मेरा ख्याल से तो ये एक वाहिद इनिशिएटिव है जिसके ऊपर हुकूमत कुछ काम कर रही है शायद। जी अब्दुल सलाम, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी, मेरा ख्याल से इंटरनेट का थोड़ा सा ये मसला भी पाकिस्तान में मौजूद है। इस पे भी बात करेंगे कि क्योंकि स्पेशली जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई है, इंटरनेट जो है वो एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का बना हुआ है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर हुकूमत को क्या करना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इस सिलसिले में क्या कर सकती हैं, और किस तरीके से जो है प्राइवेट कंपनीज इसके अंदर अपना रोल प्ले करके लोगों तक, गली गली, शहर शहर, गांव गांव, देहात देहात अपनी इंटरनेट जो है इनको पहुंचा सकती हैं। तो अब्दुल सलाम का आई थिंक इंटरनेट मेरे ख्याल से ऐसे होता है कि जब आप थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं तो शायद आपका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आती है।
एग्जैक्टली नहीं, अभी मेरे ख्याल से वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे दोबारा से, तो टिल देन हम इसको मजीद लेकर चलते हैं। आज हम देखने वालों को मैं ये बता दूं कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम एक एजुकेशनिस्ट हैं और उनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि एजुकेशन को पाकिस्तान में किस तरीके से आम किया जाए, किस तरीके से लोगों को बच्चे बच्चे तक एजुकेशन को पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में उनके कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ उनके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ काम करें। जी अब्दुल सलाम, आपने मेरा सवाल सुन लिया था? जी अब्दुल सलाम, आपको मेरा सवाल पहुंच चुका था या मैं आपसे दोबारा सवाल? माजरत जी, मैंने कुछ सुन लिया था, माजरत ये नेट का थोड़ा इशू चल रहा है मेरा ख्याल में। ये पाकिस्तान में रहता है। बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे और ऐलानात किए थे, जैसे आपने कहा कि वो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो है वो इससे मुख्तलिफ है। इन्होंने वन नेशन वन करिकुलम की बात की, एक निसाब और एक निज़ाम की बात की, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उस पर कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी हम आपको इसकी वजूहात, आप इसकी वजूहात क्या समझ रहे हैं कि क्यों एक पॉलिसी बनाने के बाद वो इसके ऊपर जो है वो कोई भी कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे? क्या वजह है? बुनियादी तौर पे देखें, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एक दुनिया के अंदर एक तरीका है काम करने का। हमारा जो निज़ाम है, एक तो निज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ है। सेकंड ये है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हमारे पास नहीं होता। हमने कुछ जो प्रोग्रेस एजुकेशन सेक्टर के अंदर देखी है, स्पेशली हायर एजुकेशन के अंदर, वो डॉक्टर अताउर रहमान साहब जब वजीर तालीम थे उनके दौर में देखी। वजह ये थी कि वो चूंकि इस फील्ड के आदमी थे, रिसर्च के आदमी थे, दुनिया के तालीमी निज़ामों के साथ कनेक्ट थे, तो वो थोड़े अरसे में काफ़ी हद तक उन्होंने प्रोग्रेस किया। ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक कंसेप्ट ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी, वो सारे निज़ाम को चलाती है। तो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग होते हैं वो भी बुनियादी तौर पे एजुकेशनिस्ट नहीं होते, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ज़रिए से आई हुई होते हैं और 6 महीने एक वजारत के साथ, अगले साल किसी और वजारत के साथ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर वो काम कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि तालीम एक ऐसा शोबा है कि जिसके लिए एक मुस्तकिल बुनियादों पे कोई बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो इसकी प्लानिंग भी करे और इसको इम्प्लीमेंट भी करवाए, तब जाके हम कोई प्रोग्रेस दे सकते हैं। सलाम, आपको लगता है कि मेरिट की वजह है कि मेरिट पे जो लोग आते हैं वो को नहीं मौका दिया जाता, और जो उस काबिल नहीं होते, आप कह रहे हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो जो मेरिट पे नहीं आते उनको वो काम करने का मौका दे दिया जाता है सिफारिश की बिना के बेसिस पे? यही आप कहना चाह रहे हैं? देखिए मरियम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा एक अलमिया ये भी है कि यहाँ पे लोग मुख्तलिफ तरीकों से पोजीशंस हासिल करते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी वजह है। ये हमारा जो सिस्टम है ये कॉम्पिटेंट लोगों को और जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करता, बल्कि उन लोगों को या उन इदारों को सपोर्ट करता है जिनकी कोई सिफारिश होती है, जिनका कोई लिंक होता है, जिनका रेफरेंस होता है। तो ये तो बदकिस्मती है अपनी जगह, लेकिन एक और पेचीदगी यहाँ पे ये है कि हमारा जो फेडरल एजुकेशन का जो वजारत है, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन, उनका काम 18th अमेंडमेंट के बाद सिर्फ करिकुलम और रिसर्च का है। उसके बाद का जो काम है वो सूबों के पास है। सूबों के अंदर जो सूबों की बुनियादी जिम्मेदारी है वो उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है कि जो हमने अपने आईन के अंदर डिफाइन किया है कि 25A एक्ट के तहत तमाम 5 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी।
تو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے بنیادی طور پہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، اور صوبوں کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ مختلف پارٹیز کی گورنمنٹ آتی ہے، ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، اور پھر بدقسمتی سے جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد، تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ 2-4 قدم پیچھے آ چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں ایجوکیشن کی بات کروں، ہمارے ہاں ایجوکیشن کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں۔ پری پرائمری سے ہم شروع کرتے ہیں، پھر پرائمری ہے، مڈل ہے، سیکنڈری ہے، ہائر سیکنڈری ہے، اور پھر گریجویشن، ماسٹرز، یونیورسٹی لیول کی جو ایجوکیشن۔ دنیا اب اس سے بہت آگے جا چکی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم دنیا کے اندر ٹاپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، تو وہاں پہ 5-6 ماہ کے بچے سے ان کی جو تعلیمی سلسلہ ہے وہاں پہ ڈے کیئر سینٹر کے ذریعے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 3 سے 5 سال کے ایج گروپ کے بچے کی 80% ڈیولپمنٹ برین کی وہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم بچے کو داخل کرتے ہیں 5 سال کی عمر میں کلاس 1 کے اندر۔ اس لیے اس پورے نظام کو، جو ہمارا سسٹم ہے، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں، ہمارا بہت ہی ڈسپرس قسم کے ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 60-62 کی فگر چلتی ہے کہ یہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ ہے۔ لیکن اگر آپ ان ڈیپتھ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام آباد جو کیپٹل سٹی ہے اس کا لٹریسی ریٹ 85% ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک خیبر پختونخوا کا ضلع تورغر ہے کہ جہاں 23% لٹریسی ریٹ ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے ملک کے اندر بھی، یہ بھی ہمارا ایک بڑا ایشو ہے۔ پھر آپ اس کو اگر اس تناظر میں دیکھ لیں جینڈر بیس کے اوپر، تو بظاہر تو ابھی خواتین کافی ایجوکیشن کے اندر آ گئی ہے۔ اوور آل جو پرسنٹیج ہم دیکھتے ہیں تو میل جو ہے وہ 51.5% لٹریٹ ہے، اور خواتین جو ہے 49.5% ہے۔ لیکن اگر آپ ٹرائبل ایریاز جو ابھی صوبے بنے ہیں، وہاں پہ خواتین کی شرح خواندگی 9.5% ہے۔ تو یہ وہ گیپس ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کمپیریزن کر لیں پیرنٹس کی، تو پیرنٹس کے اندر کچھ بہت ہی لوور کلاس کے لوگ ہیں، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے ہیں، ایلیٹ کلاس ہے۔ ایلیٹ کلاس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کی بھاری فیسیں ادا کر سکتے ہیں، وہ ان کو ایلیٹ سکولز کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے جو ہے وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول، جو تھوڑے فیس والے سکولز ہیں، وہاں پڑھا رہے ہوتے، اور جو غریب والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو پبلک سکول، جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں، وہاں پہ پڑھاتے ہیں۔ پھر ایک اور کیٹیگری ہمارے اس میں ہے ایجوکیشن میں کہ جو مدارس کا ہے، کچھ بچے اس سے ہٹ کے مدارس کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم مارکیٹ کے اندر بیچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ ایجوکیٹڈ ہو گئے تو یہ مل کے کنٹریبیوٹ کریں گے ملک کی ڈیولپمنٹ کے اندر۔ جب آپ نے ڈفرینٹ ٹائپ کے ایسے مختلف لوگ تیار کیے ہیں تو وہ کسی ایک ڈائریکشن میں ملک کو آگے لے کر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں میڈیم آف انسٹرکشن، میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے، انگلش میڈیم سکولز ہیں، اردو میڈیم سکول ہیں۔ پھر آپ اگر صوبوں کے اندر جائے، سندھ میں سندھی میں پڑھایا جا رہا ہے، کے پی میں انگریزی بھی پشتو میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح بلوچستان اور پنجاب کے اندر بھی اگر آپ دیہات میں دیکھ لیں تو وہاں نہ اردو میڈیم ہے نہ انگلش میڈیم ہے۔ میں اس کا بہت سپورٹر ہوں کہ بچے کو ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان کے اندر دی جائے، اور اس کے بعد جو قومی زبان ہے اس کے اندر تعلیمی سلسلہ جو ہے اس کا آگے بڑھایا جائے۔ اسی طریقے سے ہم ان کو ایک قوم کی شکل میں آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ پھر ہمارے جو سسٹم کے اندر کچھ بورڈ کے ایگزامز ہو رہے ہیں، کچھ کیمبرج کے ایگزامز ہو رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ڈیفرنٹ کلاس جو ہے وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم سب سے بڑے مسئلے کی طرف اگر ہم توجہ دیں، پاکستان کے اندر جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے، یہ سیکنڈ ہائیسٹ جو ہے وہ نمبرز ہیں پوری دنیا میں۔
2.5 کروڑ بچے ہمارے ایسے ہیں کہ جو اسکول سے ہی باہر ہے، جن کا تعلیمی سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کبھی اسکول گئے ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو بچوں کے ایج گروپ کے تناظر میں دیکھیں تو یہ 44% بچے بنتے ہیں. 44% بچے، یعنی پاکستان میں بچوں کی آبادی کے نصف کو اسکول کی سہولت ہی موجود نہیں ہے. پھر اگر ہم بات کریں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کا، تو جو ایگزسٹنگ اسکولز ہیں وہاں پہ ٹیچر ایک ہے تو اسٹوڈنٹس 44 ہے. یہ میں پبلک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. 44 بچوں پہ ایک ٹیچر ہے، جبکہ ڈیولپ ورلڈ کے اندر اس وقت یہ ریشو 1 13 14 اور 15 کی چل رہی ہے. تو یہ وہ گیپ ہے. پھر ایک اور جو بہت بڑا ایشو ہے ہمارا، وہ گوسٹ سکول ہیں. گوسٹ سکولز وہ سکولز کے جو کاغذوں میں موجود ہے لیکن وہ زمین کے اوپر موجود کہیں نظر نہیں آتے. ان کے ٹیچرز بھی ہے، ان کے اسٹاف بھی ہے، ان کی سیلریز بھی جاتی ہے. اور یہ جو تعداد ہے یہ کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ایک رپورٹ 2018 میں جو پبلش ہوئی، اس کے مطابق یہ 2350 سکول ہیں جو صرف پر مینشن ہے. اور ان کے اوپر کوئی 225 ملین روپے 225 ملین روپیز اس کے اوپر کاسٹ ہے جو ان لوگوں کی سیلریز اور دیگر فنڈز کے اندر جو ہے گورنمنٹ دے رہی ہے، لیکن یہ سکولز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. پھر ایک اور ایشو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم کا ہے کہ اگر جو ہماری یونیورسٹی گریجویٹس ہیں ان کو ہم یونیورسٹی سے فارغ کر کے جب فیلڈ کے اندر بھیجتے ہیں تو آئیڈیا تو یہ ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ یہ اسٹوڈنٹس جب پریکٹیکل فیلڈ کے اندر جاتے ہیں تو یہ لیکن بدقسمتی سے گلوبل کمپٹیٹو رپورٹ جو ورلڈ اکنامک فورم کی ہے اس کے مطابق پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو کمپٹنسی لیول ہے وہ 141 جو اکانومیز ہے اس کے اندر 110 ہے. مطلب 141 اکانومیز کے اندر 110th پوزیشن پہ ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس طرح کی ایجوکیشن بجٹ کی اگر ہم بات کریں، اقوام متحدہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ منیمم 5% اپنی جی ڈی پی کا ایجوکیشن کے اوپر خرچ کریں، لیکن پاکستان ابھی بمشکل 2.4% آف جی ڈی پی ایجوکیشن کے لیے مختص کر سکا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے، سلیبس ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. انفراسٹرکچر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ہمارے پاس لائبریریز نہیں ہے، ہمارے پاس ریسرچ سینٹرز نہیں ہے. اسی طرح ہم اپنے ٹیچرز کو ٹرین نہیں کر سکتے. تو یہ وہ بڑی بڑی ایشوز ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن سیکٹر کو درپیش ہے، جس کے نتیجے میں ہم مطلوبہ نتائج اس سے حاصل نہیں کر پاتے. رائٹ. اچھا سلام، آپ نے بہت زبردست قسم کا ڈیٹا دیا، بہت ڈیٹیلز دی. ایک چیز آپ نے کی کمپیٹنس کی بات. جس طرح ہمارے اس وقت جو موجودہ وزیر تعلیم ہیں وہ ہیں شفقت محمود صاحب. شفقت محمود صاحب ایک کمپیٹنٹ شخصیت ہیں، صحافی ہیں، رہے ہیں بلکہ، اور میڈیا سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. اور عبدالسلام صاحب بھی ہمارے ملک میں جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے زمرے میں حکومت کے ساتھ موجود ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو کمپیٹنس کی بات ہے اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے، آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا پلیز، کہ ول کا بھی پرابلم ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے گوسٹ سکولز کی بات کی، آپ نے کہا 2050 گوسٹ سکولز جو ہیں وہ موجود ہیں اور تقریباً 2,05,000 اس طرح کچھ آپ نے فگر بتایا تھا. ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ خرچ ہوتی ہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ تعلیمی سسٹم کو آپ پرائیویٹائز کریں، سبسڈیز دیں اور ایک ریگولیشن آپ اس پہ بنا دیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کی ایجوکیشن کے اندر، اور یہ ایک بدقسمتی کہہ لیں لیکن لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں اور پبلک اسکول کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے. گورنمنٹ کے اسکول کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کا.
تو یہ ایک بدقسمتی ہے. حالانکہ اگر آپ اس کی کمپیریزن کر لیں تو پبلک سیکٹر کے اندر انفراسٹرکچر کمپیریٹیولی بہتر ہے پرائیویٹ سیکٹر سے. ان کی بلڈنگز کچھ بنی ہوئی ہے, وہاں پہ کچھ کھلی جگہ بھی ہے. پرائیویٹ سیکٹر سکولز گھروں میں بنے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی بلڈنگز کے اندر بنے ہوئے ہیں. پھر جو ہے اگر ہم بات کریں ٹیچرز کی تو گورنمنٹ سکولز کے اندر ٹیچرز ایک کرائٹیریا کے تحت آئے ہیں, ان کی کوالیفیکیشن ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جس ایریے میں جو لوگ جیسے اویلیبل ہے اس کی بنیاد پر ان کی ہائرنگ ہوئی ہے. لیکن جب ہم نتائج دیکھتے ہیں, نتائج ہمارے پاس بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہترین نتائج دے رہا ہوتا ہے, جبکہ پبلک سیکٹر کے جو سکولز ہیں ان کے ریزلٹس جو ہے وہ بہت ہی مایوس کن ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ ویل کی بات, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے اور سنا ہے اپنی ہسٹری میں کہ ایک درخت کے نیچے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا, اور وہ بچے پوری دنیا میں اپنے ادارے کا اور اپنے استاد کا نام روشن کرتے تھے. تو ریسورسز کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن ول جو ہے اور ٹیچر کا ول, اسپیشلی میں کہوں گا گورنمنٹ کا تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ٹیچر اگر چاہے تو وہ اپنے بچے کو جیسے تیسے انوائرمنٹ کے اندر مقابلے کے لیے تیار کر سکتا ہے. تو یہ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے. رائٹ. اچھا, اس کے اندر ابھی ہم نے پرائیویٹ اسکولس کی بات کی, تو آپ کا ایک اسکول سسٹم ہے جس کے آپ ڈائریکٹر ہیں مومنٹس اسکولس کے نام سے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یہ اسکول سسٹم باقی کے پرائیویٹ اسکول سے کیسے مختلف ہے, اس کا کیا ایجوکیشن سسٹم کا فوکس کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیلز بتائیے پلیز. دیکھیں, ایجوکیشن کی ہم نے بات کی کہ ہمارے ایشوز کیا ہے. اب ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی ایفرٹس اس طرح نہیں ہو پاتی, یا گورنمنٹ کی پرائیورٹی میں وہ چیز نہیں ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر اسکول جو ہے اس کے اندر ایک اپنا کردار ادا کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ڈو یور بیٹ, اپنے حصے کا شمع جلانے کی ایک کوشش ہے. مومنٹ اسکولس کے اندر ہم نے جو اس وقت ٹرینڈز ہے دنیا کے اندر, جو ماڈرن ایجوکیشن کے ٹرینڈز ہے 21st سینچری سکلز کے اوپر, اس کے اوپر ہم نے اس کا کریکولم جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. اسی طرح جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم نے وہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہے. فن لینڈ کا میں نے ذکر کیا کہ دنیا کے اندر ٹاپ ایجوکیشن سسٹم ہے, تو پاکستان کے اندر مومنٹس اسکولز میں ہم فن لینڈ کے کچھ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ فن لینڈ کے ایک ادارے کے ساتھ MOU کیا ہے, ان سے ہم ٹیچرس ٹریننگ کرواتے ہیں, اور وہ اسٹینڈرڈز ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح دنیا کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, پھر ان کا فی اسٹرکچر بھی بہت زیادہ ہوگا نا, آپ کا فی اسٹرکچر جو ہوگا مومنٹ اسکولز کا. جی, آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کم فیس کے اندر آپ وہ چیزیں نہیں دے پاتے, لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ ہماری فی اسٹرکچر جو بڑے ایلیٹ سکولز ہیں ان کے مقابلے میں کافی حد تک کم ہو. تو ہم نے جو بالکل مڈل کلاس کے بچوں کے سکولز ہیں اتنی فیس رکھی ہے کہ بہت زیادہ نہیں رکھی. لیکن اس کے اندر ہم نے جو ایک چیز ہمارے گورنمنٹ سکولز کے اندر کتابوں کے اندر ابھی بھی ونڈو 98 کئی جگہوں پہ پڑھائی جاتی ہے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنے پورے سسٹم کو IT بیسڈ کیا ہے. اسکول مینجمنٹ سسٹم ہے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے. اسی طرح روبوٹکس جو ہے ہمارا ایک کور ایریا ہے کہ جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کے اندر, اور ہماری یہ خواہش ہے اور کوشش ہے انشاءاللہ کہ یہ بچے جو یہاں سے پڑھ کے جائیں وہ اس ملک کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ. زبردست زبردست. نہیں, یہ آپ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے, اس لیے میں چاہ رہا تھا آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں. اس کے علاوہ آپ کے کچھ اور پروجیکٹس ہیں جو کہ طفلی فاؤنڈیشن کے نام سے بھی آپ ایک آرگنائزیشن جو ہے اس کو چلا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے, اس کا کیا مقصد ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. طفلی ایجوکیشن کا میں پارٹ ہوں, اور میں
جو پاکستان کا نارتھ ایریا ہے اس کو میں دیکھتا ہوں. طفلی ایجوکیشن بنیادی طور پہ 3 ڈومینس کے اندر کام کرتا ہے. نمبر 1 کریکولم ڈیولپمنٹ، سیکنڈ جو ہے وہ ٹیچرس ٹریننگ، اور تھرڈ جو ہے وہ پیرنٹنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کتاب اچھے ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر کتاب اچھی ہے اور ٹیچر ٹرین نہیں ہے تو آپ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچرز کو بھی آپ ڈیولپ کریں. اور اگر کتاب اچھی ہے، ٹیچر بھی ڈیولپڈ ہے، پیرنٹس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو تب بھی آپ بچے کی جو ٹوٹل چائلڈ ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس لیے ہم نے ان 3 ایریاز کو فوکس کیا ہے: کریکولم ڈیولپمنٹ، ٹیچرس ٹریننگ اور پیرنٹنگ ٹریننگ جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور آپ چیلنجز کیا ہیں اس سلسلے میں پیش آتے؟ ظاہر ہے آپ جاتے ہیں اور رورل ایریاز میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے. اگر آپ نارتھ میں پھر تو اتنا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن وہاں پہ آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں، چیلنجز کے اندر سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ریسورسز کا ہے. کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ وہ اس کی اتنی ریسورسز نہیں ہوتی کہ وہ ایک بہت بڑا پروگرام اپنے جو ہے جیب سے اور اپنے فنڈ سے جو ہے وہ کروا سکے. تو ایک تو یہ بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے. پلس یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسے فنڈز یا کوئی ایسی سپورٹ جو ہے عام طور پہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی. اگر تو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ مل جائے تو یہ کافی حد تک مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایک پیراڈائم شفٹ ہے اس کی ضرورت ہے اسکولس جو اونرز ہے یا اسکولس چلانے والے جو لوگ ہیں اس کے اندر بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ ٹریڈیشنل طریقے سے اپنے اداروں کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے یہ کام کریں یا اپنے ٹیچرز کو اس لیول پر لے کے آئیں یا اپنے اسکول کے اندر یہ چیزیں، یہ لیبز، یہ ایکٹیویٹیز کروائیں، تو بڑی مشکل سے وہ اس پہ تیار ہوتے ہیں. اور الحمدللہ جب وہ کنونس ہوتے ہیں تو پھر وہ بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ بھی لیتے ہیں. نائس. اچھا عبدالسلام، آپ نے ابھی شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے تعلیمی نظام ہیں. تو جو مدرسہ سسٹم ہے اس کا جو سب سے بڑا کیچ ہوتا ہے اسپیشلی غریب شخص کے لیے، وہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کو وہاں پہ روٹی ملتی ہے، وہاں پہ اس کو رہنے کی جگہ ملتی ہے، کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، اور اگر کوئی ختم درود ہو جائے تو اچھا کھانا کھانے کو بھی مل جاتا. تو اس طرح کے نظام کے ساتھ ان ماں باپ کے لیے اسپیشلی جن کے پاس ایک وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے، ان کو آپ کیسے یعنی کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بچے کو کسی پرائیویٹ اسکول میں یا ایون گورنمنٹ اسکول میں بھیجیں گے؟ پڑھا لکھا پنجاب کے نام سے پروگرام شروع ہوا پنجاب کے اندر، لیکن اگین وہی بات ہے، حکومتیں تبدیل ہوئی تو وہ پروگرام جو اس کے اوپر کام نہیں ہوا فردر. تو یہ چیز جو حکومتوں کی تبدیلی سے یہ پروجیکٹ چینج ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم ایز این عوام کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مدارس کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مدارس ایجوکیشن کے اندر ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. مدارس نے اس ملک کے اس طبقے کو اٹھایا ہے کہ جو شاید آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے اندر اور اضافہ ہوتا اگر وہ ان مدارس میں بچے نہ آتے. تو یہ تو سب سے پہلے تو ان کی تعریف کرنی چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ملک کے ڈیولپمنٹ کے اندر، لٹریسی ریٹ کے اندر ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ حکومت ان اداروں کو آن کرے. مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے بھی اس ملک کے بچے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ جیسے وہ بجٹ مختص کرتی ہے، اگرچہ وہ کم ہے لیکن جو بھی ہے وہ ایک بجٹ مختص کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ سکولز کے ٹیچرز کو سیلریز دیتی ہے، سکولز کے لیے بلڈنگز بناتی ہے، اسی طرح وہ مدارس کے لیے بلڈنگز، بچوں کے لیے کھانے پینے، رہائش کا انتظام، اور اسی طرح ان کی تعلیم کے لیے فنڈز مختص کرے. پلس یہ ہے کہ ان کی ٹیچرز ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہونے چاہیے. اور جہاں تک یہ چیز آتی ہے نا کہ مدارس ایکسیپٹ نہیں کرتے کوئی بھی گورنمنٹ اگر وہاں پہ چینج لانا چاہے، تو مدارس ایکسیپٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اپنے ریسورسز بھی خود جنریٹ کرتے ہیں،
وہ اپنے ایگزامز بھی خود لیتے ہیں, وہ اپنا سارا نظام خود چلاتے ہیں. جہاں گورنمنٹ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے تو وہاں گورنمنٹ کی اتھارٹی بھی نہیں ہوتی. اس لیے سلوشن اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے, ان کو فنڈز دیں, ان کو ایک نظام کے تحت لے کے آئے. مجھے امید ہے کہ اس سب کے نتیجے میں مدارس گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی, اور یہ جو بچے ہیں مدارس کے بچے جو کہ علمی دینی علوم کے حوالے سے تو بہت کچھ پڑھ لکھ جاتے ہیں, لیکن ماڈرن ایجوکیشن کے تقاضوں کے مطابق ان کے پاس چونکہ سہولیات نہیں ہوتی, وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں. تو ان کو اگر سپورٹ کیا جائے تو یہ بچے بھی ملک کے اکانومی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر وہ اپنے جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کو پازیٹیو سائڈ دکھا رہے ہیں, آپ مدارس کے بہت اگینسٹ ہیں, اور عبدالسلام نے آپ کو پازیٹیو سائڈ دکھائی ہے کہ ایسے نہیں ہے, دے آر گیونگ دیئر بیسٹ اور پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. ایکچولی مریم پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو مدارس کی پروڈکٹس نکلتی ہیں نا, ان میں سے مور دین 90-95% جو پروڈکٹ ہے وہ آئی ڈونٹ نو عبدالسلام کے حد تک ایگری کریں گے, وہ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کر نہیں رہی ہوتی. تو دیٹس وائی لیکن عبدالسلام نے ایک اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر حکومت ان اداروں میں انویسٹ کرے اور ان اداروں کے اوپر کام کرے تو یہ ایک بڑا اچھا نظام بن سکتا ہے, یہ ایک این جی او کا سسٹم بن سکتا ہے, بجائے اس کے کہ وہاں پہ فرقہ واریت سکھائی جائے. اور ٹھیک ہے آپ مذہب کی بیسک تعلیم دیں جو ایک ہر انسان کو جاننے کی, اور میرا خیال سے تو ہر اسکول میں ہر بچے کو مذہب کی بیسک تعلیم حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہر کسی کا فرض بھی ہے. اور یہی ڈفرینس ہے ہم میں اور جو ترقی یافتہ اسلامی ممالک ہیں کہ وہاں پہ ہر شخص کی ایک بیسک ٹریننگ ضرور ہوتی ہے مذہب کے بارے میں. 8th تک تو ہمارے اسکولز میں چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ ہے, 8th تک تو آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر جب ہماری اسلامیات کس قسم کی ہے وہ خیر اب آپ چھوڑ دیں, اس کے اوپر ہم کیا بات کریں, اس کے اوپر ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے. کبھی اب اچھی ہر طرح کا ایکسپیرینس رہتا ہے, کبھی آپ اچھی سائڈ بھی دیکھ لیتے ہو جہاں پہ بہت زیادہ تو بچے بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں. میں اس میں ایک سوال ایڈ کر دوں, میں چاہ رہا تھا آپ کی طرف آؤں, ایک سوال ہم ایڈ کر دیں اس میں. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے ایک ہم کہتے ہیں ایک مطالعہ پاکستان کی ہسٹری ہے اور ایک اصل ہسٹری ہے, اکثر ہم میرے جیسے لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں ایک جو کہتے ہیں برین واشنگ کو, یعنی ایجوکیشن سسٹم کو برین واشنگ کا ذریعہ بنایا گیا حکومتوں کی طرف سے, سیاسی جماعتوں کی طرف سے. تو اس کو انڈیپینڈنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, اور آپ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے, اس پہ بھی بات کیجیے گا پلیز. دیکھیں بنیادی طور پہ تعلیم وہ ہتھیار ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ جیسے چاہے ویسی نسل تیار کر سکتے ہیں. میں ایک لیکچر سن رہا تھا, اس میں اسپیکر نے بتایا, ایک ویل نون اسپیکر ہے, انہوں نے بتایا کہ جب برصغیر پاک و ہند کے اندر انگریز آئے اس وقت برصغیر پاک و ہند کا لٹریسی ریٹ 97% تھا, اور جب انگریز یہاں سے جا رہے تھے اس وقت ہمارا لٹریسی ریٹ 11% تھا. تو انہوں نے اس پورے علاقے کو تعلیم سے محروم اس لیے رکھا کہ انہوں نے ان پہ حکومت کرنی تھی. اسی طرح انگریز تو چلے گئے, لیکن انگریزوں نے ایک خاص طبقہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا. ظاہر ہے جیسے آبجیکٹیوز ان کے تھے کم و بیش ویسے آبجیکٹیوز ان کے بعد آنے والوں کی بھی تھے, جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ہمارا ایک نظام تعلیم کا وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا. ہمارے پاس ایچیسن ہے, ہمارے پاس کیڈٹ کالجز ہیں, ہمارے پاس لارنس کالج ہے, ایسے بڑے بڑے نام, بڑے بڑے ادارے جو آپ کے منسٹرز, آپ کے وزیر اعظم تیار کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف ہمارے پاس وہ ادارے ہیں کہ جو آپ کے لیے کلرکس تیار کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے سلام عام بچہ نہیں جا سکتا, نہیں پڑھ سکتا. ایسا ہی ہے. اس کے نتیجے میں پرابلم یہ ہے کہ جو محروم طبقہ ہے, جو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ طبقہ کہ جو حکمران طبقہ ہے یا ایلیٹ طبقہ ہے, ان کے اندر گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے. جب تک اس گیپ کو کم نہیں کیا جائے گا, بالکل ختم تو شاید کرنا ممکن نہیں ہوتا, لیکن
جب تک اس گیپ کو کم نہیں کیا جائے گا ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہمیں ایک یونیفارم ایجوکیشن سسٹم کی ضرورت ہے, اور میں بہت اس پہ ہم خوش تھے کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں آ رہے تھے, اس سے پہلے انہوں نے جب اپنا منشور اناؤنس کیا, اس کے اندر انہوں نے ون نیشن ون کریکولم اور ون سسٹم کی بات کی, یونیفارم ایجوکیشن سسٹم کی بات کی. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اچھا ایک خوشی کا باعث تھا کہ انشاءاللہ 70 سال میں تو کچھ نہیں ہوا, لیکن اب جا کے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن 2-2.5 سال گزرنے کے بعد ہم وہیں کے وہیں کڑے ہیں. ون نیشن ون کریکولم کے نام پہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تو بہت آئی, ایونٹس بھی بہت ہوئے, لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ جس کو ہم سمجھے کہ یہ آگے جا کے اس ملک کے لیے بہتر ہوگا. بلکہ یہ بھی پوسیبلٹی ہے کہ وہ سامنے آ بھی جائے, لیکن جب امپلیمنٹیشن ہو تو اتنی پولیٹیکل ٹسلز چل رہی ہوں کہ وہ پھر امپلیمنٹ نہ ہو سکے, کیونکہ جی جو سارا جو ہے لوگوں کا جو کہنا چاہیے دیکھیں آپ کی بات ٹینشن ہے وہ کہیں اور لگتا ہے. جی آپ کی بات درست ہے. دیکھیں میں نے ذکر کیا پی ٹی آئی کے منشور کے اندر یونیفارم ایجوکیشن سسٹم کی بات کی گئی تھی, لیکن کچھ عرصہ قبل ایجوکیشن منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ یونیفارم ایجوکیشن سسٹم لانا تو بہت ہی ناممکن سا کام ہے. ہم جو ہے نیشن ون کریکولم پہ کام کر رہے ہیں. اگر کریکولم ایک ہو جائے تو نظام ایک نہیں ہو سکتا. اب ون نیشن ون کریکولم کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے, لیکن اس کے اوپر بھی جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی وہ 50-60% ان کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. رائٹ. اچھا, اس کے اندر آپ کا ایک اور پروجیکٹ ہے طفلی فاؤنڈیشن کے نام سے, آئی تھنک سوری تعلیم دوست کے نام سے. طفلی فاؤنڈیشن کے بارے میں تو ہماری بات ہو چکی ہے. تعلیم دوست کیا ہے؟ تعلیم دوست بنیادی طور پہ ایک انیشیٹو ہے, ایک سٹارٹ اپ کہہ لیں اس کو. ہمارے جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس فیلڈ کے اندر بھی کہ جن کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہے کہ جتنا اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے ضروری ہے. تو تعلیم دوست بنیادی طور پہ ایک انیشیٹو ہے کہ ہم ان سکولز کو وہ سپورٹ دیں, ہم ان کے اداروں کو ڈیولپ کریں, ان کی ہم برانڈنگ کریں, اسی طرح ان کی جو اسکول ڈیولپمنٹ کا پورا پروسیس ہے وہ ہم ان کو بنا کے دیں, تاکہ وہ کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر بچوں کو آگے لے کے جا سکے. سیکنڈ ایک اس کا پروجیکٹ فیوچر میں یہ ہے کہ تعلیم دوست فاؤنڈیشن کے تحت ان علاقوں کے اندر کہ جہاں پہ بچوں کو بنیادی تعلیم کی سہولت میسر نہیں ہے, تو ان بچوں کے لیے ہم وہاں پہ بنیادی تعلیم کا انتظام کر سکیں. رائٹ. اچھا, ایک سوال میرا اور ہے, وہ ہے کہ آپ قومی زبان یا جو ہماری اردو ہے اس کے اوپر بھی میں نے سنا ہے آپ خاصا کام کر رہے ہیں, تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی جی پلیز. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کا فیڈ بیک کیسے مل رہا ہے؟ آپ کا جو پروجیکٹ ہے تعلیم دوست کا مطلب یہ تو آپ کی کوشش ہے, تو آپ کو فیڈ بیک کیسا مل رہا ہے؟ کیا آپ کو کیا کچھ چینج نظر آ رہا ہے اس پروجیکٹ کے تحت؟ ہاں, تعلیم دوست کیونکہ بالکل ایک نیا انیشیٹو ہے, ایک سٹارٹ اپ ہے, ابھی ریسنٹلی لانچ کیا ہے. تو ابھی ہم نے اس کی پوری طرح ورکنگ جو ہے فیلڈ کے اندر ابھی سٹارٹ نہیں کی. ابھی چیزیں کچھ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, کچھ ٹولز ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کے اوپر ابھی کام جاری ہے. سلام, یہی ہوتا ہے نا, جب تک آپ ٹولز ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر کوئی اور پرابلم آ جاتی ہے ہمیں, پھر ہمیں پرانا بھول جاتا ہے, پھر ہم نئے مسئلے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. چھوٹے سے لے کے بڑے لیول تک یہی ہمارے مسائل چل رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ہمیں دیکھیں نتائج کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے, ہمارے اوپر تو ہمارا گول اور ایم ہی تو ہمارا مین پرپس ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں نا, دیکھیں جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ کوشش ہے, اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے, اور یہ ان کے ہاتھ میں ہے. ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے ایفرٹس کتنی کی, پھر تو ہم نے ایفرٹ کرنی ہے, کیونکہ ہماری ایفرٹ تو ہوتی ہے لیکن نتائج نہیں نکلتے. نہیں, میرا خیال سے عبدالسلام جو ہیں دیکھیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس لحاظ میں کہ جو ایفرٹ ہے ایز این انسان ہم وہی کر سکتے ہیں,
اور ایون کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہی کہا گیا اے نبی پیغام پہنچا دیں گے، سمپل دیٹس اٹ. اس کے بعد کے نتائج کیا ہیں کیا نہیں ہیں یہ اللہ کا اور اس بندے کا آپس کا معاملہ ہے. تو اسی طرح سے انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے. کچھ تو ایمان لے آئے تھے نا، کچھ تو تھے جو ایمان لے آئے تھے، تو کچھ لے بھی ہیں نا، مطلب لیکن وہ انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر جو کام کر رہے ہیں اور عبدالسلام جیسے لوگ جو ہیں کیونکہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا وہ ہے اور ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ حکومتیں نہیں کرتی. تو عبدالسلام آپ سن پا رہے ہیں مجھے ویسے بائی دا وے کیونکہ آپ کی تصویر جو ہے وہ اسٹک ہو گئی ہے رائٹ. اچھا عبدالسلام ایک چیز اور بتائیے جو ہم بات کر رہے تھے قومی زبان کے اوپر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کو قومی زبان پہ منتقل کریں تو اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلی بھی اس کا ذکر کیا کہ دیکھیں آپ نے کسی چائنیز کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ انگریزی زبان میں اپنے بچے کو پڑھا رہا. اسی طرح آپ کینیڈا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے وہاں کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں بچوں کو اردو زبان میں پڑھایا جا رہا. اسی طرح بلکہ میں جو یہاں پہ ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کر دوں کہ ہم کیلگری میں کینیڈا میں ہوتا ہوں تو یہاں سے اگر آپ ایئر چائنا کی فلائٹ لیں تو جیسے ہی آپ کینیڈین حدود سے باہر جاتے ہیں جو ایئر ہوسٹسز ہوتی ہیں ایئر چائنا کی وہ انگلش بولنا بند کر دیتی ہیں اور حالانکہ ان کو انگریزی آتی ہے، آپ ان سے انگریزی میں بات بھی کریں نا تو وہ اپنی زبان میں ہی آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کا یہ ٹریننگ اس کے ساتھ. ہاں جی، تو بنیادی چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم یہ انالیسس کریں کہ دنیا میں ڈیولپڈ کنٹریز جو ہے وہ کیسے انہوں نے ترقی کی، انہوں نے اپنے تعلیمی نظام کو کیسے بہتر کیا. تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ انہوں نے اپنی زبان کے اندر اپنے بچوں کو پڑھایا. اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں لیکن میں مختصراً یہ کہوں گا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک غیر زبان مسلط کی گئی ہے اور ہمارے بچے ماسٹرز تک ایم فل اور پی ایچ ڈی تک پڑھنے کے باوجود اپنی انگریزی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دی اینڈ نہ ان کی انگریزی ٹھیک ہو رہی ہوتی اور نہ وہ کچھ اور سیکھ پاتے ہیں. تو جو آپ کی کریٹیوٹی ہے اردو بھی خراب ہو جاتی. تو پرابلم یہیں پہ آتا ہے کہ آپ اگر بچے کو کریٹو بنانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ بچہ اس زبان کے اندر لکھ کے اس زبان کے اندر بولے کہ جس زبان کے اندر وہ سوچتا ہے. اور بنیادی تعلیم کے اندر اس کی جو مدر لینگویج ہے، مادری زبان ہے، بچے کو اس کے اندر پڑھایا جائے، اس کے اندر سکھایا جائے. اور چونکہ ہمارے ہاں بہت ساری لوکل لینگویجز ہیں تو ایک قومی شناخت کے لیے بڑی کلاسز کے اندر ہم ان کو قومی زبان کے اندر پڑھائیں تاکہ بچے اس کے اندر بھی ان کی کمپیٹنسی جو ہے وہ برقرار رہ سکے. اچھا لیکن اس کے اندر ہمارے جو معاشرے کا ایک اور بڑا المیہ ہے، المیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک اچھی بات بھی ہے، ویسے رنگ ہے ہمارے معاشرے کے کہ ہمارے پاس ہر صوبے میں بلکہ ہر بعض اوقات تو ہر کچھ کلومیٹر کے بعد ایک نئی زبان جو ہے وہ مادری زبان ہوتی ہے اور گھر میں بچے وہی زبان بول رہے ہوتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں آپ اردو جو ہے وہ بھی اتنی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے ساتھ. اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کے علیحدہ ہونے میں ایک بہت بڑا یعنی ایک بڑے ریزنز میں سے ایک ریزن بنگالی اور اردو کی لڑائی تھی آپس میں، یعنی زبانوں کے پوائنٹ آف ویو پہ کہہ رہا ہوں. تو آپ ان چیزوں کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ بے شک کہ اردو جوڑتی ہے ہمیں، ایک ایسی زبان ہے جو تقریباً ہر کسی کو آتی ہے، تو لیکن بچہ اس زبان میں بھی نہیں سوچ رہا ہوتا ایکچولی، وہ اپنی پشتوں میں، بلوچی میں، بروہی میں، کسی نہ اس طرح کی زبان میں سوچ رہا ہوتا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے. میں نے جیسے کہا کہ بچے کی ابتدائی تعلیم، چونکہ بچے کی جو زیادہ ڈیولپمنٹ ہے وہ ان کی ابتدائی سالوں کے اندر ہوتی ہے، تو اس وقت ان کی ساری تعلیم جو ہے وہ مادری زبان کے اندر ہونی چاہیے. اردو ہماری چونکہ قومی زبان ہے وہ رابطی کی زبان ہے، ان تمام علاقوں کے درمیان، تمام صوبوں کے درمیان یہ ایک کنیکٹیوٹی ہے. تو وہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں، یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں، تب ان کو ڈیفرنٹ جو ہے ایریاز کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو وہاں پہ اگر آپ سارا نظام اردو لے ہیں تو ان کو کمیونیکیٹ کرنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں پھر مشکل نہیں ہوتی. رائٹ.
اس کے علاوہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے کچھ شدت پسندی لوگوں میں زیادہ بڑھ رہی ہے؟ ہر لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم یونیورسٹی سے گریجویٹ کر دیتے ہیں، اسکول سے بچے فارغ التحصیلی کر دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں ویسے پڑھا لکھا اس کو کہا جاتا ہے جو اپنا نام لکھ سکتا ہے. تو اگر 23% ہیں تو اس میں سے میرا خیال سے 6-7% ایسے ہوں گے جو کوئی ڈگری ہولڈر ہوں گے. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں یا تھوڑا بہت گنتی شنتی وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اصل جو زندگی ہے، انٹرپرینیورشپ ہے، یا لوگ کاروبار نہیں کر پاتے، اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے. تو اس کے اندر ہم اپنی ایجوکیشن سسٹم میں کیا تبدیلی لے کر آئیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں معاشرے کی کارآمد ٹول ثابت ہوں، بجائے اس کے کہ ڈگری ہولڈرز ہم فیکٹری سے نکالے جا رہے ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ تو پرابلمز ہمارے بہت ہیں. ہم نے بہت پرابلمز کا ذکر کیا، میرے خیال میں کافی ہے. بہت آگے ہم تھوڑی امید کی بات کرتے ہیں اور وے فارورڈ کی بات کرتے ہیں کہ یونیفارم ایجوکیشن سسٹم کے اندر آپ ایک جیسے لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں جن کی قابلیت اور جن کی کم از کم ڈائریکشن جو ہے وہ ایک سمت میں ہوتی ہے. تو ایک تو بنیادی طور پہ اس کی ضرورت ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ تعلیمی اداروں سے یا تعلیمی نظام سے شدت پسندی جو ہے وہ بڑھتی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ اس سے تھوڑے مختلف ہیں. تھوڑے مختلف اس لیے ہے کہ جو شدت پسندی کا عنصر ہے اس کے کئی ایک عوامل ہے، اور اس میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے. اور اس کے نتیجے میں جب لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو وہ جرائم کی طرف جاتے ہیں، شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں. ان کو کہیں سے بھی تھوڑی سی اپرچونٹی ملتی ہے، کچھ کمانے کا موقع ملتا ہے، کام چاہے جو بھی ہو، دہشت گردی کا ہو یا کسی کو نقصان پہنچانے کا ہو، لیکن وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کو اور ان کے فیملی کو ایک فائنانشیل سپورٹ مل رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کا رول اتنا نہیں ہے، بلکہ شاید بالکل نہیں ہے. دیگر جو عوامل ہے اس کا رول اس کے اندر بہت زیادہ ہے. رائٹ، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو غربت ہے دیٹ از ون آف دا میجر فیکٹرز. جی ایسا ہی. رائٹ، بہت شکریہ عبدالسلام. سوال میرے پاس ایکچولی کافی سارے موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے. ہمارا جو ایک لمٹ ہے ہم اس سے آگے جا چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی. مریم، آپ کا کوئی آخری سوال ہے تو آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں. سوال تو کوئی خاص نہیں ہے، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ پھر غربت کیسے دور کی جائے. یہ اصل میں پروگرام کرنا پڑے گا. یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. کچھ دن پہلے ایک ٹاک شو میں وزیر اعظم صاحب سے ایک خاتون اینکر نے سوال پوچھا کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں غربت کے ہاتھوں، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پیسے بنائیں، مطلب کاروبار سے یا دیگر ذرائع سے پیسے جب تک نہیں بنیں گے تو غربت ختم نہیں ہوگی. انہوں نے کہا تب تک جب تک پیسے نہیں بنتے لوگ کیا کریں، خودکشیاں کریں. انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں. تو میں تو یہ تو نہیں وزیر اعظم صاحب اسی لیے بھنگ لگا رہے ہیں کہ بھنگ لگانے کے لائسنس دے رہے ہیں تاکہ لوگ پیسے بنائیں. تو میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا. ہمیں بنیادی طور پہ ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم انٹرپرینور نہیں تیار کریں گے، لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں دیں گے، یہ سوچ نہیں دیں گے کہ وہ نوکری کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنا کاروبار شروع کرے، اپنا سٹارٹ اپ جو ہے وہ سٹارٹ کرے، لوگوں کو نوکریاں دینے کا سوچے. جب تک اس کے اوپر ہم اپنی یوتھ ہماری جو ہے وہ 60% یوتھ ہے پاکستان کی. پاکستان کو لوگ یوتھستان کہتے ہیں، نوجوانستان کہتے ہیں. اتنی بڑی یوتھ شاید ہی دنیا کی کسی اور ملک میں ہو، لیکن ہمارے پاس اس یوتھ کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی نہیں ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کو اس اتنی بڑی تعداد میں جو یوتھ ہے ان کے لیے ایک بھرپور پلاننگ کی جائے، ان کو یوٹیلائز کیا جائے، ان کی ووکیشنل ٹریننگز کرائی جائے. سارے دیکھیں، ایک ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ ہر بچے نے یونیورسٹی ایجوکیشن لینی ہے. میرا خیال یہ ہے، اور ڈیولپ کنٹریز کے اندر ایسا ہے کہ ہر بچے کو یونیورسٹی ایجوکیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. بچہ جب انٹر کرتا ہے
انٹر کے بعد بچے کا رجحان دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ اکیڈیمک کے اندر آگے جا سکتا ہے. اگر اس کی یہ کمپٹنسی ہے کہ وہ ریسرچ کے اندر اکیڈیمک کے اندر آگے جا سکتا ہے تو ان کو آگے بھیجا جاتا ہے. دیگر بچوں کو آپ ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے کمانے کے لائق بناتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس چیز کی ضرورت ہے. اور ابھی اسلام آباد کے اندر تو ایک نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے بارے میں جانتا ہوں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی کے اندر انکیوبیشن سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ یونیورسٹی سے جو فارغ ہونے والے بچے بچیاں ہیں ان کو آپ ایجوکیٹ کریں اس کے اوپر کہ بجائے وہ سی وی بنا کے جاب ڈھونڈنے کے وہ کام اپنا کوئی سٹارٹ کرے اور اس کے اندر یہ سوچے کہ انہوں نے 2 4 6 10 لوگوں کو اپنی کمپنی کے اندر نوکری دینی ہے اور پھر اس کے لیے ان کو گائیڈ بھی کرے اور ان کے لیے فنڈنگ کا انتظام بھی کرے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح ہم اس گرداب سے نکل سکتے ہیں. ادروائز یہ ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو یوتھ ہے اگر ان کے لیے ہم مناسب منصوبہ بندی نہ کر سکے تو اللہ جانتا ہے کہ مستقبل اس ملک کا کیا ہوگا. بالکل. اچھا, اب کیونکہ آپ نے بات کر دی ہے تو میں لبرٹی لیتے ہوئے پروگرام کو تھوڑا سا مزید لمبا کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ممبر بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ تھی اس کے مطابق پاکستان اس وقت 154 یعنی 154 نمبر پہ ہے دنیا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں ہیومن رائٹس کو سپریس کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے, حکومت اس کے اندر کیا جو ہے وہ اقدامات اٹھا سکتی ہے؟ عبدالسلام, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جوائن کر رہے ہیں میرے خیال سے. آئی تھنک ان کی کنیکٹیوٹی کا پرابلم تو تھا. آئی تھنک سو ہمیں عبدالسلام جو ہے ان کو دوبارہ سے لے کر آنا چاہیے کیونکہ خاصی اس طرح کے سوال ہیں بالکل اور ایکسپرٹیز ایسی ہیں جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. جی عبدالسلام. جی, آپ نے سوال کا جو آخری حصہ ہے وہ میں نے سن لیا ہے, بیچ میں نیٹ کے کچھ ایشوز چل رہے ہیں. جی تو ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں, دیکھیں ہیومن رائٹس ویسے تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے. بہت کم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ کافی حد تک سوشل سیکیورٹی کا ایک نظام ہے اور وہاں پہ جو بنیادی حقوق ہے لوگوں کے وہ ان کو مل جاتے ہیں. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان اس لسٹ کے اندر بھی بہت پیچھے ہے اور جب ہم ہیومن کو ہیومن سمجھیں گے تو پھر ہم ان کی رائٹس کی بھی بات کریں گے. تو بنیادی طور پہ بہت دلخراش واقعہ جو ایک دن پہلے اسلام آباد کے اندر ہوا کہ ایک 21 سالہ نوجوان گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور اس نے پولیس کے اشارے پہ گاڑی نہیں روکی, پولیس نے ان کو 21 کے 17 فائر مار دیے تو بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا. تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ انسان کو انسان سمجھیں گے تو پھر اس انسان کی حقوق کی بات ہوگی. یہاں پہ اداروں کی سطح پر بھی فریڈم آف سپیچ کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ مخصوص اداروں کے بارے میں اگر بات کریں گے تو آپ غدار ہوں گے. اسی طرح اگر ہم میڈیا کی بات کریں, میڈیا پہ بھی بہت ساری پابندیاں جو ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی حقوق پاکستان چونکہ اسلام کے نام پہ بنا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور اسلام نے انسان کو بہت سارے حقوق دیے ہیں, بیسک جو ان کے رائٹس ہیں وہ اسلام نے بھی دیے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کے اندر صرف ان رائٹس کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑی سٹرگل ہے اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ایک دن آئے گا کہ یہاں پہ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ ملیں گے. رائٹ, بہت شکریہ عبدالسلام, اور آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ہم کوشش کریں گے آپ کا ٹائم ہم لیں اور اس کے اوپر ہم مزید بات کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایجوکیشن جو ہے اس کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر لوگوں تک
جو لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کو بڑھانے کے لیے، ایجوکیشن سسٹم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کے اوپر ہم کام کرتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ، تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہم اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.